مولانا شمسुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिहि मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर रसूल वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील कै ला यकून दूरतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानम व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाज्जतम मिम्मा ऊतू व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासा व मन यूक़ शुह्ह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कल माल फ़ै के बारे में और माल गनीमत के बारे में ज़रूरी बातें कह दी गई। माल फ़ै के जो लोग हकदार हैं उनका तज़किरा कर दिया गया कि वो 5 किस्म के लोग हैं, इनको वो माल फ़ै जो है वो दिया जाएगा और उस माल की तकसीम जो है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द की गई और उस माल को जिस तरह आप तकसीम करेंगे वो आपकी मर्जी है। किसी को उसमें से थोड़ा दें, किसी को ज़्यादा दें, अमीर को दें, गरीब को दें, इसमें आपको इख्तियार है। जब ये बनु नज़ीर के अमवाल मुसलमानों के पास आ गए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कैस बिन शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको खतीब अंसार कहा जाता था, तो उनको आपने बुलाया और फरमाया कि ए कैस, तुम अपनी कौम को बुलाओ। उन्होंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह, सिर्फ खदरज को, जिस ख़ानदान से मैं हूँ उसी को बुलाऊं या औस जो हमारे चचाजाद हैं उनको भी बुलाऊं? आपने फरमाया कि सबको बुलाओ, औस को भी और खदरज को भी। तो चुनाचे हजरत कैस बिन शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके अहम आदमियों को जमा किया और आपने इरशाद फरमाया कि भाई अल्लाह ताला ने तुम्हें ये माल बनु नज़ीर के अनायत फरमाए हैं और इसके लिए कोई लड़ाई का सिलसिला भी नहीं हुआ, माद अल्लाह की इनायत से ये मिल गए। अब इसमें 2 सूरतें हैं। मुहाजिरीन को तुमने अपने मालों में, अपने खेतों में और बागात में तुमने हिस्सादार बना लिया। ये माल तुम में और तुम्हारे भाई मुहाजिरीन इनमें मैं तकसीम कर देता हूं ताकि तुम्हारे कंधों से कुछ बोझ जो है वो कम हो जाए।
یا دوسری صورت یہ ہے کہ مہاجرین کو یہ مال دے دیا جائے تمہارے اوپر تاکہ جو بوجھ ہے وہ بالکل اتر جائے، وہ جو مکانات ہیں جو تم نے ان کو دیے ہیں وہ مکانات تمہارے پاس آ جائیں۔ اسی طرح کھیتوں کے اندر جو شراکت ہے، باغات کے اندر جو شرکت ہے، تو اس کی بجائے وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اب اس میں جو صورت تم پسند کرتے ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے اور سعد بن معاذ جو اوس کے سردار تھے، دونوں کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، جو مال ہم نے اپنے بھائیوں کو دے دیا وہ مال ہم ان سے واپس لینا نہیں چاہتے، اور بقیہ ہمیں اس بات پر بڑی خوشی ہوگی کہ آپ یہ مال ہمارے ان مہاجر بھائیوں کو دے دیں جو اپنا وطن اور مال چھوڑ کر یہاں فقط اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یہاں آئے، تو ان کو یہ مال دے دینا ہمارے لیے بڑا خوشی کا باعث ہوگا۔ رہا وہ مال ہم نے دے دیے، اس لیے ہم اس کو واپس لینا نہیں چاہتے۔ تو چنانچہ ان کی طرف سے رضامندی پا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال بنو نذیر کے جتنے باغات اور زمینیں تھیں اور مکانات تھے جو ٹوٹ پھوٹ سے بچے ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو عنایت فرما دی، اور صرف 2 انصاری صحابی جو بہت زیادہ ان میں غریب تھے، حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو اس میں سے دیا کچھ مال، بقیہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خرچہ جات کے لیے بھی اس میں سے مناسب حصہ رکھ لیا۔ اسی طرح جو اس کے بعد فے کا مال آیا، وہ خیبر کا ہو، تیما کا ہو، وادی القرا کا ہو، فدق کا ہو۔ فدق کے بارے میں زیادہ شور مچایا جاتا ہے نا، تو صرف فدق ہی نہیں تھا بلکہ تیما، وادی القرا اور خیبر کے اموال بھی تھے، اور فدق بھی ان کے اندر شامل تھا۔ تو ان اموال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 5 جو مستحقین تھے ان کے اندر آپ نے ان مالوں کو تقسیم، ان میں سے خیبر جو ہے اس کو تو تقسیم مستقل طور پر کر دیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا اپنی ضروریات اور جنگی ضروریات کے لیے، یعنی اپنی ملکی ضروریات کے لیے، اور بقیہ 2 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیے، ان میں انصار و مہاجرین دونوں ہی تھے، اور تیما، فدق، وادی القرا، یہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح محفوظ رکھا، اور اس میں سے انہی 5 قسموں پر آپ خرچ کرتے تھے، اپنے قرابت داروں کے لیے، خود اپنی ذات کو اگر کوئی ضرورت ہوتی، اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے، اور اسی طرح انصار و مہاجرین میں سے جن کے لیے ضرورت ہوتی ان میں آپ استعمال فرماتے، ان میں جو غریب ہوتا اس کی معاملت فرماتے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ طرز عمل رہا پوری زندگی میں ان مالوں کے آنے کے بعد آپ نے بطور جائیداد کے ان کو تقسیم نہیں کیا اور نہ حوالے کیا کسی کو. یہ تو مال فے کے سلسلے میں عرض کر دیا. اس کے مصرف یہی ہیں. اور آگے خالق کائنات نے اس امت کی 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. چوتھی قسم کوئی نہیں ہے. پہلی قسم مہاجرین جنہوں نے ایمان کو سب سے پہلے قبول کیا. دوسری قسم انصار جنہوں نے ان کے بعد ایمان کو قبول کیا اور ایمان کو بھی اور خود ان کو بھی اپنے ہاں رہائش دی اور ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنے انصار. اور تیسرا طبقہ وہ ان لوگوں کا ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں. ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ شرط مقرر کر دی گئی کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خواہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، ان دونوں کے متعلق اپنے دل کے اندر کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں. تو تب وہ کل قیامت کے دن وہ اس امت کے کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے. اور اگر وہ دل کے اندر ان کے متعلق کینہ رکھیں گے تو وہ اس تیسرے طبقے سے وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. پھر کل قیامت کے دن ان کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کی غرض سے پوچھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 طبقوں کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے اس امت کے. ایک مہاجرین، دوسرا انصار، تیسرا وہ لوگ جو ان کے متعلق دل کے اندر کینہ اور بغض نہیں رکھتے. تو بتا تو مہاجرین میں سے ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا تو انصار میں سے ہے؟ نہیں. فرمایا پھر ان دونوں کے متعلق دل کے اندر کینہ نہ رکھنے والے لوگوں میں سے ہے؟ اگر تو کینہ رکھنے والے لوگوں میں سے تو تیسرے طبقے سے فارغ. پھر تیرے لیے اس امت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. تو گویا آئندہ قیامت تک آنے والی امت کے لوگوں کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ صحابہ کے متعلق دل کے اندر بغض اور کینہ نہ رکھتے ہوں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کو اس طرح ذکر فرمایا: من احبہم فبحبی احبہم، کہ جو صحابہ کرام سے، صحابہ کرام کا لفظ جب اکیلا بولا جاتا ہے تو اس وقت اہل بیت خود اس میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ صحابی پہلے ہیں. آپ کے رشتہ داروں میں سے جو ایمان نہیں لائے تو ان کا کوئی تعلق نہیں اس سے. جو ایمان لائے ہیں وہ صحابی پہلے ہیں، کیونکہ صحابی وہی ہے جس نے حضور کی زیارت بھی کی اور ایمان بھی لایا وہاں پر، اور موت اس کی ایمان پر آئی ہو. تو اسے صحابہ کا لفظ جب اکیلا بولا جاتا ہے اس میں اہل بیت خود شامل ہوتے ہیں. آئندہ قیامت تک کے لیے ساری امت کے افراد کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ مہاجرین و انصار جنہوں نے اس دین حق کے لیے سب سے پہلے دین حق کی خدمت کی اور اس کے لیے اپنے جان، مال، اولاد اس سب کو قربان کیا،
تو اب بعد میں آنے والے شخص کا ایمان اسی وقت قابل قبول ہے جب ان کے متعلق دل کے اندر کوئی بغض اور کھوٹ نہ رکھتا ہو، کیونکہ اگر وہ کھوٹ رکھے گا تو اس کا ایمان ہی صحیح نہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو میرے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ یہ عظیم نسبت جو ہے ان کو حاصل ہے، میرے صحابہ ہونے کی وجہ سے ان سے محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اس کو مجھ سے بغض ہے۔ گویا ان سے بغض کو حضور نے اپنا بغض قرار دیا، اور ظاہر بات ہے جو اللہ کے رسول سے بغض رکھتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن ناکام و نامراد ہوگا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی کامیابی کی شکل ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے خالق کائنات جو ہے اس نے سب سے پہلے مہاجرین کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، فرمایا وہ مال کے مستحق اس لیے بنے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکال دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ نکلے اللہ اور اس کے رسول کی کہ فضل کو اور ان کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، ان کی کوئی غرض نہیں تھی، مال انہوں نے چھوڑ دیے، اپنی اولادیں جو ہیں ان سے الگ ہونا پڑا تو ان سے بھی الگ ہو گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی کے وہ چاہنے والے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور دین حق کے پھیلانے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی معاونت کی ہے انہوں نے دین حق کے پھیلانے میں، اور گویا یہ اپنے مال اور اپنی اولادیں اور اپنا وطن یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی رضامندی جو ہے چاہنے کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے۔ اولئک هم الصادقون، فرمایا یہ لوگ سچے ہیں۔ اگر تم نے اس زمین پر سچے لوگوں کو دیکھنا ہو تو یہ لوگ ہیں، طبقہ مہاجرین۔ اب ظاہر بات ہے ان میں مہاجرین کے سردار تو ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں، یہی مہاجرین کے سردار ہیں، اور اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ جیسی ان کی خلافت ہے ایسے ہی ان کے درجات ہیں۔ اب ان کے بعد دوسرا جو طبقہ ہے اس کا ذکر کیا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، ان کے ہجرت سے پہلے جنہوں نے ایمان کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا، حضور سے عرض کی کہ حضرت آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کی برادری اگر ایمان قبول نہیں کرتی تو آپ ہمارے ہاں آ جائیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس ایمان کو پھیلانے کے لیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں جانے کا فیصلہ فرمایا، آپ نے ہجرت کی، اور انہوں نے آپ کے ہجرت کرنے کے بعد اور آپ کے ساتھیوں کے ہجرت کرنے کے بعد ایمان کو اپنے ہاں خوب پھیلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان توڑ مدد کی، اس کے لیے مال، جان، اولاد، ان سب کی قربانیاں ان کو دینا پڑی تو انہوں نے دے ڈالی۔ فرمایا ان کے اندر یہ بھی کمال پایا جاتا ہے، یحبون من ہاجر الیہم، کہ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں کہ بھی یہ ہمارے بھائی آئے جنہوں نے دین کی خاطر سب کو چھوڑ دیا ہے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، فرمایا دوسرا کمال ان کے اندر یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر کوئی بھی ضرورت اپنی جو ہے وہ نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں ان کی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ مہاجرین کی ضروریات وہ اپنے مالوں سے کر رہے ہیں،
ان کو مکان کی ضرورت ہے، مکان دے رہے ہیں، ان کو جو ہے ضرورت ہے پیسے کی تو وہ دے رہے ہیں، اپنے باغات کی آمدنی پیش کر رہے ہیں، باغات میں محنت خود کرتے ہیں، ان کو اس بات سے انہوں نے مستثنا کر دیا کہ بھی تم نے کام نہیں کرنا، باغوں میں کام ہم ہی کریں گے، لیکن آمدنی آدھی تمہاری ہوگی آدھی ہماری ہوگی۔ کتنا بڑا کمال ہے۔ اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، جیسا میں نے وہ واقعہ سنایا، اگرچہ خود بھی ضرورت ہو۔ اور فرمایا مَن یوق شح نفسی فاولئک ھم المفلحون، فرمایا کامیاب قیامت کے دن وہی ہے جو بخل سے جو ہے اپنے آپ کو جس نے بچا لیا۔ والذین جاؤ من بعدہم، اب تیسرے طبقے کا ذکر کیا کہ جو لوگ ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے نجات کا، کامیابی کا رستہ ایک ہی ہے۔ کیا رستہ ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا، کہ وہ اپنی زبان سے یوں کہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخوان الذین سبقونا، اور ہمارے ان مہاجر اور انصار بھائیوں کو بخش دے، سبقونا بالایمان، جنہوں نے اس ایمان کو قبول کرنے میں ہم سے پہل کی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے مہاجرین تھے اور انصار تھے، ان کے لیے دعا گو ہونا ضروری ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے خلاف بغض یہ نہ رکھنا، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بڑے ہی نرمی والا بڑا مہربان ہے۔ تو جب تک ان کے حق میں دعا گو نہیں بنیں گے اس وقت تک کل قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر کی صورت یہی ہے کہ صحابہ کے لیے جنہوں نے ایمان کے لیے محنتیں کی اور ایمان ہم تک پہنچا تو ان کے لیے دعا گو رہے اپنی ساری زندگی جب تک دنیا کے اندر زندہ ہے۔ اللہ اسی طبقے کے اندر ہمیں شامل رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر